गुफ्तगू कर रहे हैं। अपोजिशन जो है वो पूरी तरह से नाकामी की तरफ जा रही है, भरपूर तरीके से वो नाकाम हो रही है। और आप देखेंगे कि जिस वक्त वोटिंग होगी, वोटिंग दूर नहीं है, आप कुछ ही दिन में वोटिंग होनी है, और जैसे ही वोटिंग होगी नतीजा आपके सामने आएगा कि अपोजिशन जो है वो अपने नंबर पूरे नहीं कर सकेगी। और इंशाल्लाह ये जीत पाकिस्तान की जीत होगी, ये जीत इस कौम की जीत होगी, और ये जीत कप्तान की इमरान खान साहब की जीत होगी। और अब तक की सूरत हाल आपके सामने है कि जिस तरह से, जिस तरीके से, दो चीज़ें इसमें अहम है। पहला एक ये कि बैरूनी साजिश जो कि ये मरासला आया है, ये उस चीज़ की तस्दीक करता है कि तहरीके अदम एतमाद से पहले ये आया, और तहरीके अदम एतमाद का इसमें जिक्र है कि इमरान खान को अगर ना हटाया गया तो मामला ठीक नहीं होंगे, और अगर इमरान खान साहब को हटा देते हैं तो सारी चीज़ें माफ़ कर दी जाएंगी। देखिए, कौमें जब खड़ी होती हैं, अपने पाँवों पे खड़ी होती हैं, जब कौमों में खुददारी, खुद मुख्तारी और इज़्ज़त नफ्स को बहाल किया जाता है, तभी कौमें आगे जाती हैं। कौमें कभी भी गुलाम होके आज़ाद नहीं होती। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जो आज़ादी पाकिस्तान को दिलवाई, वो सही आज़ादी ज़हनी गुलामी से आज़ादी है, सही आज़ादी किसी पे डिपेंड करने से आज़ादी है। हम किसी भी मुल्क के साथ ख़राब ताल्लुकात ना हैं, ना हम चाहते हैं। हमारे तो भारत के साथ ताल्लुकात भी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब कहते हैं ठीक होते अगर वो कश्मीर के ऊपर जो उन्होंने किया 5 अगस्त को, उससे वो पीछे हटते हैं, और हमारे उनके साथ भी ताल्लुकात ठीक हो सकते हैं। आज पूरी दुनिया पाकिस्तान को इज्जत की निगाह से देखती है। जब आप ऐसी पोजीशन अपनी लेते हैं, अपने मुल्क के लिए, अपनी कौम के लिए, पब्लिक इंटरेस्ट के लिए, अपनी कौम के इंटरेस्ट के लिए फैसले करते हैं, ताल्लुकात आपके मुल्कों के साथ खराब नहीं होते बल्कि अच्छे होते हैं। तमाम ममालिक के साथ ताल्लुकात अच्छे, और इमरान खान साहब ने जो किरदार अदा किया है, पहले अफवाज पाकिस्तान का किरदार पे बात करेंगे। अफवाज पाकिस्तान ने जो किरदार अदा किया है दुनिया के अमन के लिए, ये पाकिस्तानी फौज ही है जिसने कर सकी है। दुनिया की कोई फौज ऐसे नहीं कर सकती थी। 80,000 से ज्यादा हमारी जानें गई, $123 बिलियन का नुकसान हुआ, और वो गोरिल्ला वॉर जो जीतना नामुमकिन था, जो अमेरिका अफगानिस्तान में नहीं जीत सका है, पाकिस्तान ने इधर से, हमारी अफवाज ने कुर्बानियां देकर के दहशतगर्दी का खात्मा किया। एक बहुत बड़ी फतह पाकिस्तान की, दुनिया में तारीख में ऐसी फतह की आपको मिसाल नहीं मिलती जो हमारी अफवाज ने करके दिखाया है। फिर हमारी हुकूमत ने, इमरान खान साहब ने खास तौर पर जो डायलॉग प्रोसेस था उसके अंदर जो कलीदी किरदार अदा किया, दोहा डायलॉग के अंदर अफगानिस्तान और अमेरिका के बीच में, वो भी एक जबरदस्त पाकिस्तान की, ये इसी इमरान खान साहब की हिकमत अमली और खारजा पॉलिसी की एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि जिस तरह से हमने, और फिर उसके बाद अफगानिस्तान के अंदर एवैक्यूएशन जो प्रोसेस था, तमाम ममालिक ने इसकी पजराई की कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब, हमारी सारी एजेंसीज ने, हमारी पूरी अदारों ने, गवर्नमेंट ने, सब ने मिलकर एक बहुत जबरदस्त कलीदी किरदार अदा किया जिसकी पूरी दुनिया तारीफ करती है। उसके बाद आप देखें, उसके बाद नहीं, एक सेकंड, लेट मी फिनिश। उसके बाद यूरोपीय यूनियन के जो पार्लियामेंट के काउंसिल के हेड हैं, उन्होंने फोन किया प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को और कहा यूक्रेन और रशिया के बीच जो है आप सालसी का किरदार अदा करें। यूक्रेन के सदर ने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को फोन करके ये बात की, और पाकिस्तान अपना किरदार अदा कर रहा है, चाइना को भी इसमें कर रहा है। तो पाकिस्तान जो है वो हर लिहाज से जो है तमाम दुनिया के साथ अच्छे ताल्लुकात है। लेकिन ये जो साजिश है, ये साजिश बैरूनी साजिश है, इसमें पैसा भी चला है, और इसमें जिस तरह से हमारे लोगों ने, ये पीटीएम के लीडर्स ने जिस तरह से इमरान खान के खिलाफ ये साजिश की, पूरी कौम को इसका पता है, और इंशाल्लाह ये साजिश में नाकाम होंगे, भरपूर तरीके से नाकाम होंगे। दूसरी चीज, हॉर्स ट्रेडिंग, लोगों की बोलियां लगी है, लोगों को खरीदा गया है, हॉर्स ट्रेडिंग की गई है, और हॉर्स ट्रेडिंग का भी इस मुल्क से हमने खात्मा करना है। अब आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। इमरान खान हमेशा मगरब की मिसालें दिया करते थे, क्या किसी मगरबी मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म इस तरह अद्दी अक्सरियत खो दे
اس کے بعد وہ مستعفی ہو جایا کرتے ہیں. کس چیز کا انتظار ہے, کس معجزے کا انتظار ہے؟ کہیں دنیا میں ہوتا ہے جو سندھ ہاؤس میں انہوں نے کیا خرید و فروخت, کہیں دنیا میں ہوتی ہے, کہیں دنیا میں ہوتا ہے کہ یوسف رضا گیلانی جس طرح سے الیکشن جیتے ان کے بیٹے کی ویڈیو آ گئی, پیسے دے رہے, کہیں دنیا میں یہ ہوتا ہے. یہ غیر قانونی آپ نہیں کہتے, اور کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے, تحریک عدم اعتماد لانا ان کا قانونی حق ہے, لیکن یہ چیز غلط ہے کہ آپ لوگوں کی بولیاں لگائیں, لوگوں کو خریدیں. اس طرح تو کل کوئی بھی حکومت آئے اور آپ 10-15 لوگ خریدیں, گورنمنٹ کو گرا دیں, یہ کوئی طریقہ ہے؟ اور یہ بحث سپریم کورٹ میں بھی چل رہی ہے, یہ بحث سپریم کورٹ میں بھی چل رہی ہے, اور معزز عدالت انشاءاللہ ہارس ٹریڈنگ کا ہر سطح سے خاتمہ کرنا ہے. یہ تحریک انصاف کے لیے ہی نہیں ضروری ہے, یہ پی ایم ایل این کے لیے بھی ضروری ہے, یہ پیپلز پارٹی کے لیے بھی ضروری ہے, تمام پولیٹیکل پارٹیز کے لیے ضروری ہے. اور یہ قوانین یہی لے کر کے آئے تھے. ہم تو عمل درآمد کی بات کر رہے ہیں کہ فلور کراسنگ جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے, ہارس ٹریڈنگ نہیں ہونے چاہیے, ضمیروں کی قیمتیں نہیں لگنی چاہیے, عوام کے نمائندوں کو عوام کی ترجمانی کرنی چاہیے, عوام کدھر کھڑی ہے جو, اور یہ پارٹی کا کلیکٹیو ووٹ ہوتا ہے. جی اچھا فیصل صاحب, یہ فرمائیں کہ آرمی چیف کی اور پرائم منسٹر کی رات کو ملاقات ہوئی, بلکہ ایک سے زائد ملاقاتیں ہوئی, اس میں کیا ہوا ہے وہ کچھ لوگوں کو بتائیے. مجھے اس بارے میں نہیں پتا. یہ بتائیں کہ یہ جو سازش جو کر رہے ہیں, یا آپ عالمی سازشوں کی بات کر رہے ہیں, بھٹو صاحب کے دور میں جو عالمی سازش تھی اس وقت جنرل ضیاء الحق ملوث تھے, انہوں نے بھٹو کو پھانسی دی تھی, تو آپ کس کا کہہ رہے ہیں, کون ملوث ہے لوگوں؟ اپوزیشن کے یہ جو لیڈران ہیں اپوزیشن کے, اور لندن میں جو بیٹھے ہوئے ہیں نواز شریف, وہ ملوث ہیں اس میں سیدھی طرح سے. اور کوئی نہیں ہے. آپ دیکھیں جس طرح سے دیکھیں, بات سنیں, آپ کبھی بھی اپنے ریاستی اداروں کے خلاف بات نہیں کرتے. آج ہمارا ملک, اگر ہمارا ملک ہے ہماری فوج کی وجہ سے ہے. آپ مسلمان دنیا میں دیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے, ہماری فوج ہے جس کی وجہ سے ہم کھڑے ہیں. تو کبھی بھی ہمیں کسی بھی شہری کو اپنے ریاستی اداروں کے خلاف قطعاً بھی بات نہیں کرنی چاہیے, انہیں قطعاً بھی کنٹروورشل ہرگز نہیں بنانا چاہیے. کیونکہ ہماری ملک کی آپ دیکھیں جو قوم ہے وہ پرائڈ فیل کرتی ہے کہ ہماری افواج جو ہے دنیا کی بہترین افواج میں سے ایک ہے. جی یہ کہ آپ عالمی سازش کا کہہ رہے ہیں اتنے دنوں سے تمام طرح گزرا, عالمی سازش کا نام دے رہے ہیں, لیکن عالمی سازش میں ملوث کون ہے یہ بتا دیں. آپ کو میں نے وہ بتا دیا ہے, یہ جو 3 لوگ ہیں سیدھے 3 ان کے ساتھ ملوث ہیں, انہوں نے یہ پورا پلان کر کے کیا ہے. بہت بہت شکریہ. سوال کا جواب دے دیں, آپ کے اتحادی جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ سنیں بات سنیں, کیا ووٹ عباس شریف, آپ کا روز یہی سوال ہوتا ہے, اور میرا ایک ہی جواب ہے اس میں, ووٹنگ والے دن آپ دیکھیے گا, ووٹنگ میٹر کرتی ہے, ووٹنگ جو ہے وہ میٹر کرتی ہے, ووٹنگ والے دن دیکھ لیجئے گا آپ. یہ ان کو پتہ نہیں چلے گا, اپوزیشن کو ان کو لگ پتہ جائے گا. جی سر بات دیکھیں, بنیادی طور کے اوپر ہمارے پاس تمام جو ہے وہ آفیشیل ثبوت موجود ہیں, اور ہم نے کسی ملک کا نام نہیں لیا, اور نہ ہی ہم کسی ملک کا نام لینا چاہتے ہیں. ایک غیر ملکی طاقتوں نے پاکستان کے اندر سازش کے تانے بانے بنے ہیں, اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ آفیشلی کمیونیکیٹ کیا گیا ہے. یہ حقائق ہیں کہ پاکستان کے اندر اقتدار کی تبدیلی کے لیے دھمکی دی گئی ہے. پاکستان کے اندر جو ہے پاکستان کے ساتھ تعلقات کو جو موجودہ پرائم منسٹر ہیں ان کی تبدیلی کے ساتھ جو ہے وہ جوڑا گیا ہے, اور یہ پاکستانی قوم اس چیز کی اجازت دینے کو تیار ہی نہیں ہے کہ کسی ملک کو, غیر ملکی ملک کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ پاکستان کے اندرونی معاملات کے اندر دخل اندازی کرے, پاکستان کے اندر جو ہے وہ اقتدار کی تبدیلی کے لیے سازش کرے. اور آج ہم نے یہی وجہ ہے کہ بار بار کہہ رہے تھے کوئی خط ہے یا نہیں ہے, کوئی دھمکی ہے یا نہیں ہے, مذاق اڑا رہے تھے اس کا. یہی وجہ ہے کل کابینہ کو بھی اعتماد میں لیا گیا, یہی وجہ ہے کہ کل جو آپ کے معروف صحافی ہیں بہت سارے, ان کو اس کے منداجات جو ہے وہ شیئر کیے گئے. آج قومی سلامتی کی جو ہے وہ میٹنگ پرائم منسٹر صاحب چیئر کر رہے ہیں, اور آج شام پرائم منسٹر قوم کو بھی اعتماد میں لیں گے, قوم سے بھی خطاب کریں گے, اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ جو پارلیمان, جس پارلیمان کے ذریعے تبدیلی کی باتیں ہو رہی ہیں, اسی پارلیمان کی جو قومی سلامتی کی کمیٹی ہے پارلیمنٹری, اس میں بھی اس خط کے اوپر جو ہے وہ بریفنگ دی جائے گی, تاکہ کسی کے پاس کوئی یہ جواز نہ رہے. کل کو جب پاکستانی قوم گلی کوچے میں یہ سوال پوچھے گی ان میر جعفروں سے, میر صادقوں سے جو بیرونی سازش کا حصہ بنے ہوئے ہیں, تو کل کو یہ نہ کہے کہ ہمیں معلوم نہیں تھا, یہ ہمیں مطالبہ کر رہے تھے,
کہ آپ قومی اسمبلی میں لے کر آئیں. ہم قومی اسمبلی کا جو پارلیمانی فورم ہے جو کہ قومی سلامتی کا وہ اسی کام کے لیے ہے, وہاں ہم لے کر جا رہے ہیں. شام 6 بجے اس کا اجلاس ہے. اب کوئی وہاں سے بھاگے نا, یہ بھی پوری قوم دیکھ رہی ہے, اور اب ہم بھاگنے بھی نہیں دیں گے. وہاں بھی ہم اس کے جو ہے وہ حقائق پوری طرح سامنے رکھیں گے. پوری قوم وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے, اور پرائم منسٹر نے اوتھ لیا ہے کہ وہ ملک کی سالمیت, ملک کی خود مختاری کے لیے کبھی کمپرومائز نہیں کریں گے. اور پرائم منسٹر عمران خان نے آج تک جو ہے اس کے اوپر کمپرومائز نہیں کیا, اور عمران خان جو ہے وہ آخری گیند تک جو ہے وہ مقابلہ کریں گے. اور ہار وہ شخص مانتا ہے جو دل سے ہار مان لیتا ہے, اور لہذا ابھی جو ہے وہ آخری 5 اووروں کا کھیل باقی ہے, اور اس میں بہت سارے فیصلے ہونے ہیں. پرائم منسٹر صاحب جو ہے جائیں گے قومی سلامتی کا یہ جو پارلیمنٹ میں سیشن ہے ان کیمرہ بتانے کے لیے خود وزیر خارجہ پاکستان جو ہے وہ پہنچ رہے ہیں, اور اس کے اوپر جو ہے وہ باقاعدہ طور کے اوپر بریفنگ فراہم کی جائے گی. پرائم منسٹر جائیں گے نہیں جائیں گے, ابھی اس حوالے سے جو ہے وہ فیصلہ ہونا باقی ہے. ایک یہ بتا دیں, آپ کہہ رہے ہیں یہ عالمی سازش ہے, جو ایم کیو ایم اور باب پارٹی آپ کے اتحادی ان کے ساتھ بیٹھے, یہ بھی اس عالمی سازش میں شامل ہو گئے ہیں؟ ثناء اللہ, بہت سارے لوگ انجانے میں بہت سارے لوگ ساتھ ہیں, اور جب سے یہ چیز سامنے آئی ہے لوگ ہم سے رابطہ کر رہے ہیں. اتحادیوں میں سے بھی بات ہوئی ہے, اور بہت سارے منحرف اراکین جو گئے ہیں وہاں پر. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ پوری قوم جو ہے وہ کھڑی ہے. یہ کوئی ماضی نہیں ہے کہ جہاں پر کوئی کام ہوتے تھے معلوم نہیں چلتا تھا. آج کل سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, آج کل آپ جیسا وائبرنٹ میڈیا موجود ہے. یہ فیکٹ ہے, اب اس فیکٹ کو کوئی نہیں جھٹلا سکتا کہ دھمکی موجود ہے, اس کا آفیشیل ریکارڈ موجود ہے, اور یہ آن ریکارڈ پاکستان کے اندر رجیم چینج کی جو ہے وہ سازش کو رچایا گیا ہے, جس سازش کو ناکام بنانے کے لیے پاکستان کی 22 کروڑ عوام جو ہے وہ کھڑے ہیں, اور اس کو ہم ناکام بنائیں گے. سر یہ بتائیے گا کہ آج جو ان کیمرہ سیشن اجلاس ہو رہا ہے, کیا اس میں پرائم منسٹر عمران خان بھی جائیں گے؟ یہ سوال جو ہے وہ ہو گیا. اچھا فاروق صاحب یہ بتائیں کہ اتنے دنوں سے عالمی سازش آپ کے جتنے بھی آپ کے کلیگ گزرے سب یہ کہہ رہے ہیں, لیکن کس چیز کی وجہ سے آپ لوگ اس عالمی سازش جس کی بھی طرف سے اس کا نام لینے سے دیکھیں, اس آپ کا بڑا ویلڈ کوشچن ہے. اس حوالے سے پرائم منسٹر نے اپنی اسپیچ میں بھی یہ بات کی تھی کہ اس کے ساتھ جڑی سینسٹیوٹیز ہیں. ہمیں اپنے ملکی مفاد کو بھی عزیز رکھنا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ مجھے آپ یہ بتائیں کہ کیا ہم جو ہے وہ غلامی قبول کر لیں؟ پوری قوم غلامی قبول کرنے کو تیار نہیں ہے. یا ہم جو ہے وہ ان کی طرح ڈرون حملوں کے اوپر لکھ کر اجازت دے دیں, جو اجازتیں جو ہے وہ انہوں نے دی ہوئی تھی. کیا ہم جو ہے وہ قومی غیرت کا سودا کر لیں؟ نہ عمران خان غلامی اختیار کرے گا, نہ قوم کو کرنے دے گا, نہ قومی غیرت پہ سودا کرے گا, نہ ہی عمران خان جو ہے وہ کسی کے آگے جھکے گا. لیکن وہ لوگ جو سٹوجز بنے ہوئے ہیں, جو کٹ پتلیاں ہیں, جو کہ چند اربوں روپوں کی خاطر پورے پاکستان کے جمہوری نظام کا مذاق بنا دیا جنہوں نے, وہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اب تمام آئینی اداروں کی بھی یہ ذمہ داری ہے, اور اس پہ ہم تمام اپنے لیگل آپشنز کے اوپر بھی غور کر رہے ہیں. 172 ووٹ پورے ہیں آپ کے؟ 172 ووٹوں کا معاملہ نہیں ہے, معاملہ اس سے آگے جا چکا ہے. اور جب آپ دیکھیں کہ رجیم چینج ایک بیرونی سازش کے ذریعے ہے, تو مجھے بتائیں اس میں 172 ووٹ یا کوئی چیز میٹر نہیں کرتی. یہاں پر ملک کی سلامتی کا معاملہ ہے کہ آپ کیسے, یہ کوئی مذاق ہے کہ آپ کسی بھی ملک کے اندر کوئی بھی سازش کر کے وہاں پر جو ہے وہ رجیم چینج کر دیں, وہاں کے لوگوں وہاں کی لوگوں کی خواہشات کے خلاف جو ہے وہ فیصلے ہوں. ایسا نہیں ہو سکتا. 3-3.5 سال تو کوئی عدم اعتماد کی جو ہے وہ کہانی موجود نہیں تھی, لیکن جب یہ لیٹر آتا ہے, لیٹر ایک دن پہلے آتا ہے جس میں واضح لکھا ہوا ہے, جس میں واضح مینشنڈ ہے عدم اعتماد کی کامیابی کے ساتھ پاکستان کے تعلقات کو جوڑا گیا. صاحب پارلیمان سے تو حکومت فارغ ہو چکی ہے, حکومت کی امید سپریم کورٹ ہے یا اسلام بیرونی سازش ہے جس کے لیے کل صحافی حضرات کو بھی اعتماد میں لیا گیا. اس خط پر پارلیمان کو بھی اعتماد میں لیا جائے گا. عمران خان آخری بال تک مقابلہ کریں گے. ابھی 5 اوورز کا کھیل